खुदावंद में आप सबको सलाम। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। संडे सर्विस में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता कि आज 27 अप्रैल 2025 है और खुदावंद ने फिर मौका दिया कि आज फिर हम खुदावंद के कलाम को सुने, समझे, सीखे और अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें। लास्ट टाइम हमने किस मौजू पर बात की थी, याद है किसी को? यीशु मसीह के जी उठने के बारे में हमने। हालेलुया। लास्ट टाइम हमने ईद को सेलिब्रेट किया। बहुत ही खुशी का दिन था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, हमारे निजात दहिंदा, जिन्होंने अपनी जान सलीब पर दी और हमें एक नई जिंदगी दी है। हालेलुया। मेरे जो पिछले संडे हमने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने की ईद को सेलिब्रेट किया और आज जो कि 17 अप्रैल दूसरा त्योहार है, हम इसके बारे में आज सीखेंगे। और हमारा जो मौजू है, जिस मजमून पर, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, वह है यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद बाइबल मुकद्दस क्या सबूत बयान करती है। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं हैं कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं। और मसीहत के अंदर भी कुछ ऐसे फिरका जात मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि एक बार जब इंसान मर गया तो हवाला कहाँ से लेते हैं? वाइस की किताब से, कि ज़बूर की किताब से हवाला लेते हैं कि इंसान जब मर जाता है और उसकी रूह ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। राइट है, ओके है। लेकिन ये सारी की सारी आयतें यीशु मसीह पर फिट नहीं बल्कि आम इंसानों पर होती हैं। हाँ, वो इंसान बने, वो इंसान बनकर दुनिया में आए, लेकिन बाइबल मुकद्दस को जब आप बगौर मुतालिया करते हैं तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसने कैदी रूहों में जाकर मुनादी की। मर तो वो गया, जमीन से वो मर तो गया, लेकिन लिखा कि इसी में उसने जाकर कैदी रूहों में जाकर मुनादी की। नेक्स्ट संडे मैं इस पर ज़रूर बात करूंगा। आज का जो हमारा मौजू है, हमने आगे बढ़ना है। अमाल की किताब, उसका पहला बाब देखें। बड़े गौर से आज खुदा उनके कलाम को आपने सुनना है, सीखना है। पहला बाब टॉपिक है यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद बाइबल मुकद्दस हमें क्या सबूत बयान करती है। बड़े गौर से सुनना है आपने खुदा के कलाम को। रसूलों के अमाल पहला बाब 3 आयत लिखा है कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया, चनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल के जनाब सब के लिए बाइस से बरकत हो। अमाल की किताब जो दरअसल मुकद्दस लूका ने लिखी है। लूका जब यीशु मसीह के बारे में लिखता है तो कहता है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई हैं, मैं उनको तरतीब दे रहा हूँ, मैं उनको ठीक तरीके से बयान कर रहा हूँ। और यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर यीशु मसीह के आसमान पर जाने तक वो यीशु मसीह की सारी हिस्ट्री को, यीशु मसीह की सारी स्टोरी को, यीशु मसीह की सारी जिंदगी को वो बयान करता है। रसूलों की अमाल उसके पहले चैप्टर के अंदर क्या लिखा है? उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। सुने मेरी बात को। वो कहता है कि दुख सहने, कौन सा दुख सहा उसने? सलीब का दुख सहा। दुख सहने के बाद लिखा है बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। उसने अपनी किताब के अंदर बताया, लूका की इंजील के अंदर, वो मर गया था, वो बिल्कुल मर चुका था। अमाल की किताब पहले बाब के अंदर आकर कहता है कि वो जिंदा होने के बाद उसने अपने आप को उन पर जाहिर, किन पर जाहिर किया?
اپنے شاگردوں پر زندہ ہونے کے بعد اس نے ظاہر کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سن 33 کے اندر ایک ایسا دن آیا, ایک ایسا ٹائم آیا, جیسے ہی سورج کی کرنیں یروشلم میں پڑتی ہیں تو یروشلم کی گلیوں میں شور نظر آتا ہے ہمیں, اور ایسا شور جس کے بارے میں نیوز والے, پیپر والے ایسی نیوزوں کو پکڑنا چاہتے ہیں, اور ایسی دل دہلا دینے والی آواز, ایسی آواز کہ جو نیوز والے ہیں, پیپر والے ہیں, وہ خود ان باتوں کو لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم جو میڈیا والے ہیں ان باتوں کو لیں. اور بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی عورتیں قبر سے نکلتی ہیں, قبر سے واپس جاتی ہیں, تو جا کے شور مچاتی ہے کہ وہ زندہ ہوا ہے. یروشلم کی گلیوں میں یہ شور نظر آتا ہے, یروشلم کی گلیوں کے اندر یہ شور ہے کہ وہ زندہ ہو چکا ہے. بہنیں خوشخبری سنا رہی ہیں, بہنیں بتا رہی ہیں کہ یسوع جو گلیل کا نبی ہے, یسوع جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا آقا ہے, وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. ایسی گڈ نیوز ہر ایک سننے کے لیے تیار ہے, لیکن کچھ زندگیوں کے اندر مایوسی ہے, کچھ زندگیوں کے اندر دکھ ہے کہ یہ جو کہتا تھا کہ میں اس مقصد کو 3 دن کے اندر کھڑا کر دوں گا, اس نے کہہ کر ثابت بھی کر دیا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو, میں 3 دن کے بعد اس کو میں اٹھا کھڑا کروں گا. اس نے ثابت کر دیا. جو چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کو مار دے, ان کے آج منہ بند ہو چکے ہیں. عورتیں کہتی ہیں کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. بائبل مقدس کا اگر آپ غور مطالعہ کریں تو وہاں پر پلاننگ کیا چل رہی ہے, بہت بڑی ڈیٹیل ہے. اسی دن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو وہاں پر ہوا کیا ہے, بھنجال آیا ہے. سنیں میری بات کو, بھنجال آیا ہے. قبر کا پتھر جو ہے وہ ہٹ چکا, اور لکھا ہے کہ نگہبان جو ہے وہ تھرتھرانا شروع ہو گئے, تھرتھرانا شروع ہو گئے. تو پلاننگ کیا ہوئی ہے, سنیں میری بات کو. جب وہ جا رہے تھے تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کہانوں سے بیان کیا. متی کی انجیل 28 باب پر اس کی 11ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت روپیہ دے کر کہا, اگر یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے, اور آ کر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے. پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا, اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا. اور متی کیا لکھتا ہے, متی کہتا ہے کہ جو پہرے والے تھے ان کو کیا کہا. دیکھیں میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے سنڈے, یسوع کی قبر پر پہرے والے بٹھائے گئے تھے. یسوع زندہ ہو گیا, پہرے والوں نے دیکھا, رومیوں نے دیکھا. ان کے پاس سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رومی جو کہ غیر قوم ہے, انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. ہاللیلویا. رومیوں نے, غیر قوم والوں نے کہا کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے, اور سردار کان جو کہ یہودی ہیں وہ مشورہ وغیرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تم کو بڑی رقم دیں گے, ہم تم کو پیسہ دیں گے, اپنا منہ بند رکھو, یہ نہ کہو کہ یسوع زندہ ہوا ہے. آگے کیا کیا, بزرگوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ سپاہیوں کو بہت سو روپیہ دے کر کہا کہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تو اس کے شاگرد آ کر اس کو چرا کر لے گئے. دیکھیں یسوع زندہ ہوا ہے, اور کچھ لوگوں کی زندگی کے اندر دکھ ہے, پریشانی ہے, غم ہے. کیا کہا ہے کہ ہم تم کو روپیہ دیتے ہیں, رشوت دیتے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے, ہم تم کو پیسہ دے کر تمہارا منہ بند کر رہے ہیں, اور اگر بات حاکم تک کان پر پہنچ گئی تو اس کو سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے.
بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے کہ اس کے شاگرد اس کو چرا کر لے گیا۔ اور بھائی جب شاگرد اس کو چرا کر لے گیا تو شاگرد لے کر کہاں گئے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جھوٹی تعلیم انہوں نے پھیلانی شروع کر دی یہودیوں نے، سردار کہانوں نے جھوٹی تعلیم پھیلانی شروع کر دی۔ اور کیا جھوٹی تعلیم ہے؟ اس کے شاگرد اس کو چرا کر لے گئے ہیں، یہ جھوٹی تعلیم پھیلانی شروع کر دی۔ کہاں سے؟ پیسے سے۔ آج بھی، آج کے دن کے اندر میں بات کر رہا ہوں، 2025 میں بات کر رہا ہوں، آج بھی لوگ پیسہ لے کر یسوع مسیح کی جھوٹی تعلیم پھیلاتے ہیں، آج بھی۔ ان میں اور ان سپاہیوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سنیں میری بات کو غور سے، بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ اس کے شاگردوں نے اس کی لاش کو چرا لیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ پھیلایا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد 20 سال بعد متی نے اپنی کتاب کو لکھا۔ تو متی جب 20 سال بعد اس بات کو لکھ رہا ہے تو وہ بیان کیا کرتا ہے؟ آج تک یہودیوں میں یہ بات مشہور ہے۔ اس کے بعد دوسرا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ یوسف نام کا جو امیر ترین بندہ تھا نا، اس بندے نے اس یسوع کی لاش کو چرا لیا۔ اس بندے نے یسوع کی لاش کو چرا لیا کیونکہ اس نے یسوع مسیح کی قبر کے اندر رکھا، اس کو کفن دیا، اس پر خوشبو ملی، اور نیکودیمس اور یوسف، دو بندوں نے یسوع مسیح کی لاش کو قبر کے اندر رکھا۔ اب ان پر الزام کیا آیا؟ ارمتیا کا رہنے والا جو یوسف ہے، اس نے یسوع کی لاش کو چرا کر کہیں پر ٹکانے لگا دیا تھا۔ اور بھائی جب ٹکانے اس نے لگا دیا تھا، چلو تمہاری بات مان لیتے، پھر وہ یروشلم کے اندر کیا کر رہا ہے؟ اس پر تو ایکشن ہو سکتا تھا، اس پر تو عدالت عائد کی جا سکتی تھی۔ گواہی تو نے قبر سے لاش کو چرایا، تو چرایا کیوں ہے؟ یوسف پر الزام لگایا گیا۔ لیکن یوسف امیر ترین شخص ہے اس وقت کا، اس وقت اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ لیکن اگر آپ یوسف کا مطالعہ کرتے، یوسف کی تعلیم کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں، تو یوسف نے یسوع مسیح کی خاطر اپنی ساری دولت پیچھے چھوڑ کر یسوع مسیح کی تعلیم دینے کے لیے آگے چلا گیا۔ ہاللیلویا! اس نے خود جا کے بتایا کہ میں نے یسوع کی لاش کو قبر میں رکھا ہے۔ یسوع مسیح کی لاش کو جا کر اس نے قبر کے اندر رکھا، زندہ ہونے کے بعد وہ اس کا گواہ ٹھہرا، اور اس نے خود جا کر اس نے یسوع مسیح کی لاش کے بارے میں، یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بارے میں لوگوں کو خوشخبری دی کہ میں نے اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھا، اور اس کے بعد زندہ ہونے کے بعد میں نے اس کو دیکھا بھی۔ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ نہیں اٹھا۔ بائبل مقدس کے اندر تعلیم ہمیں ملتی ہے، یسوع مسیح سب سے پہلے ایک عورت جس کا نام مریم مگدلینی ہے، جو مگدلہ کے رہنے والی ہے، مریم مگدلینی، جس میں سے اس نے 7 روحیں نکالی تھی، سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح اس کو نظر آتا ہے یوحنا کی انجیل کے مطابق۔ اس کے بعد امواس کی راہ پر 2 شاگرد جا رہے ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوا، اور جب وہ باتیں کرتے جا رہے تھے تو وہ آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے؟ آپس میں باتیں یہ کر رہے تھے، انہی دنوں کے اندر ایک شخص کو صلیب دیا گیا اور وہ مر گیا، اور ہماری کچھ عورتوں نے آ کر ہمیں گھبرا دیا، اور گھبرا کیا دیا؟ کیا خوشخبری دی ہے؟ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کا مخلصی دینے والا ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج 3 دن ہو گیا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا، اور سویرے ہی قبر پر گئیں، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوں آئی کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! یوسف بیان کرتا ہے کہ یسوع زندہ ہوا ہے، رومی سپاہی بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے،
مریم مقدلینی بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے۔ اماوس کی راہ پر جانے والے دو شخص بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے جب یہ باتیں کر رہے تھے۔ سنیں اب میری بات کو، جب یہ باتیں کر رہے تھے یسوع ان کے درمیان آ گیا، جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے ان کے درمیان آیا اور ان کے درمیان میں آ کر کہتا ہے کہ کیا باتیں ہیں جو تم باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا تو یروشلم میں کوئی اجنبی آیا ہے؟ تجھے نہیں پتا ان 3 دنوں کے اندر ہوا کیا ہے؟ یسوع ناصری جو بڑی قوت اور بڑی قدرت والا نبی تھا، جو کلام کرنے میں مہارت رکھتا تھا، ہمارے سردار کہانوں نے، حاکموں نے اس کو پکڑا، اس کو قتل کیا اور اس کو مصلوب کر لیا۔ تجھے نہیں پتا ان 3 دنوں کے اندر کیا ہوا ہے؟ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جس شہر، جس گاؤں میں وہ جا رہے تھے اس گاؤں میں پہنچے اور شام ہونے والی تھی۔ سنیں میری بات کو، شام ہونے والی تھی۔ انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ، یسوع نے کہا مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ انہوں نے جب کھایا، کلام میں لکھا ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یسوع مسیح کو پہچان لیا۔ ہاللیلویہ! یہ چوتھا ثبوت ہے بائبل مقدس کے اندر۔ اس کے بعد ان 2 شخصوں نے بہت جلدی کی، اور جلدی کیا کی کہ یروشلم میں پہنچے، اور یروشلم میں جب وہ پہنچے ہیں اس گھر میں جہاں پر شاگرد دروازہ بند کر کے چھپے ہوئے تھے۔ سنیں، شاگرد دروازہ بند کر کے چھپے ہوئے تھے کیسے؟ رومیوں کے ڈر سے۔ وہ تو پہلے چھپے ہوئے ہیں اور ادھر پلاننگ کیا چل رہی ہے، اس کے شاگرد اس کی لاش کو چرا کر لے گیا۔ وہ تو پہلے چھپے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے چھپے ہوئے ہیں۔ اور داقدین لوگ جو اعتراض کرتے کہ یسوع نہ تو مرا ہے، نہ زندہ ہوا ہے، نہ اس کو صلیب دی گئی ہے، سب سے بڑا ثبوت ہمیں یہ ملتا کہ اس کے شاگرد رومیوں کے ڈر کی وجہ سے قبروں میں بند تھے۔ سنیں میری بات آگے، کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت دروازے بند تھے۔ یوحنا کے انجیل 20 باب اور اس کی 19 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور اسے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یہ زندہ ہونے کے بعد ہے، یہ زندہ ہونے کے بعد 5واں ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 5واں ثبوت، پہلے مریم مقدلینی پر، 2 شخصوں پر، اب 11 شاگردوں پر۔ تو 11 شاگردوں کے پاس جب یسوع آتا ہے تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے ان کو ملامت کیا۔ کیوں ملامت کیا؟ وجہ کیا تھی؟ عورتوں نے آ کر کہا یسوع زندہ ہو گیا، شاگردوں نے یقین نہیں کیا۔ 2 شخصوں نے آ کر کہا ہے یسوع زندہ ہو گیا، شاگردوں نے یقین نہیں کیا۔ اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے ان کی سخت دلی پر ان کو ملامت کیا اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ لیکن میرے عزیزو، جب وہ باتیں کر رہے تھے اس کو ٹچ نہیں کر رہے، اس کو ٹچ نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں کوئی رویا دیکھ رہے ہیں، کوئی فرشتہ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو انہوں نے خود کہا، انہوں نے خود کہا روح کی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، روح کی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، مجھے چھو کر دیکھو، میں وہی ہوں جو تم سے پہلے کہا کرتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں اس بات میں بھی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی اس وقت توما ان کے درمیان موجود نہیں ہے، توما نہیں ہے ان کے درمیان، توما اس وقت موجود نہیں ہے۔ ٹھیک 8 دن کے بعد، سنیا میری بات کو، ٹھیک 8 دن کے بعد، جیسے ہی 8 دن گزر جاتے ہیں اس واقعہ کے بعد 8 دن گزر جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح خود درمیان میں آ کر، توما اس وقت موجود ہے، 11 کے 11 شاگرد موجود ہے، عورتیں موجود ہیں، اس کے بعد جو خفیہ طور پر یسوع مسیح کے شاگرد بنے ہیں وہ بھی ایک جگہ پر موجود ہیں، اور توما کو لا کر کہتے ہیں آ میری پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال، ان سوراخوں کو دیکھ لے۔ آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر توما جس کا مطلب ہے توام، جس کو توام کہا جاتا ہے، جس کو توما کہا جاتا ہے، اگر توما یسوع مسیح کی پسلی میں اس کے ہاتھوں میں آج اپنا ہاتھ نہ لگاتا تو آج مسیحیت کے اندر بھی بہت سارے لوگ شک کرتے۔
میں سچ کہہ رہا ہوں اس بات کو، اگر تم یسوع مسیح کی پسلی میں ہاتھ نہ ڈالتا، میخوں میں سوراخ میں ہاتھ نہ ڈالتا، تو آج ہم میں سے بہت سارے مسیحی لوگ تھے جنہوں نے شک کرنا تھا۔ اور شک کیا کرنا تھا؟ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ ہاللیلویہ، بلکہ اعتقاد رکھ۔ چھواں ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں توما کے بارے میں۔ یسوع مسیح نے بہت سارے ثبوتوں سے اپنے آپ کو زندہ ہونے کے بعد ان پر ظاہر کیا۔ یہ ثبوت بائبل مقدس کے اندر ہی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے مطابق شاگرد جو ہیں وہ کشتی پر مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں۔ آخری بات کرتے ہوئے وائنڈ اپ کرنے والا ہوں۔ شاگرد جو ہیں مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، تو یسوع مسیح پھر کشتی پر جھیل کے کنارے ظاہر ہوتے ہیں۔ شاگرد مچھلی پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ساری رات محنت کی لیکن مچھلی نہیں پکڑی۔ یسوع نے کہا دہنی طرف جال ڈالو، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا 153 مچھلیاں انہوں نے پکڑی۔ 153 مچھلیاں انہوں نے پکڑی، یسوع مسیح کے کہنے پر جال ڈالا۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاتا چاہوں، یہ جو مچھلی ہے نا، مسیحیت جو پہلی کلیسیا ہے، پہلی کلیسیا، یہ مسیحیت کا نشان بن گئی تھی۔ مچھلی ہے جو یہ مسیحیت کا نشان بن چکی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں نشان بنی، کیونکہ مچھلیاں پکڑنے سے مراد ہے انسانوں کو پکڑنا۔ یسوع نے کہا اب تم مچھلیاں پکڑتا ہے لیکن میں تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ اب تم ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر میں نے تجھے کو بنایا ہے۔ اب تو نے جا کر کیا کرنا ہے؟ منادی کرنی ہے۔ یسوع نے زندہ ہونے کے بعد، شاگردوں پر ظاہر ہونے کے بعد ان کو بتایا جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کے منادی کرو۔ ہاللیلویہ، جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہ وہ آخری باتیں تھیں جب یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب میرے عزیزو، آخری ایک بات کر کے اس کے بعد خدا کے کلام کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں۔ فصح کے بعد ایک عید آتی ہے جس کو عید فطیر کہتے ہیں۔ عید فطیر آتی ہے اور اس دن کیا ہوتا تھا، میرے ساتھ دیکھیے گا ابار کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے۔ ابار کی کتاب 23 باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا داخل ہو جاؤ، اور اس فصل کاٹو تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کان کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور لائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول ہو، اور سبت اور کان اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ سنیں اب میری بات کو، سبت کے دوسرے دن، سبت کے کلام مقدس کے اندر لکھا کہ سبت کے دن انہوں نے کیا کیا؟ آرام کیا۔ حکم کے مطابق انہوں نے کیا کیا؟ آرام کیا۔ اب اگلی صبح ہوئی، جو تیسرا دن ہوا، اگلی صبح ہوئی، تو یہ وہ بات کر رہا ہے دوسرے دن پولے کو ہلایا جائے، شیک کیا جائے۔ ہیکل کہاں پر ہوتی تھی؟ اوپر پہاڑی پہ۔ فصل کہاں پر اگتی تھی؟ نیچے زمین پر۔ اب کہان کرتا کیا تھا؟ سنیں میری بات کو، کہان کرتا کیا تھا؟ پنجابی کیسے پورا موٹے پٹدا سی، اس کو جڑ سے اکھاڑتا تھا، اس پر ڈوری باندھتا تھا، اور ہیکل میں جا کر اس کو شیک کرتا تھا، اس کو ہلاتا تھا۔ اور یہ وہ دن تھا جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے تھے، اور اس کی روٹی بنائی جاتی تھی، اس کی روٹی بنائی جاتی تھی، اور روٹی کو بیگ کے اندر رکھا جاتا تھا، اور بیگ کے اندر رکھا جاتا تھا۔ یہ یہودیوں کے اندر ایک رسم تھی۔ سنیں، اس بات کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ ایک روٹی بنائی جاتی تھی، اس روٹی کو اس بیگ کے اندر رکھا جاتا تھا، اور اس بیگ کے اندر جب رکھا جاتا تھا تو بچوں کو کہا جاتا تھا کہ اس بیگ کو ڈھونڈو، تب میں تم کو گفٹ دوں گا۔ کہان کیا کرتے تھے؟ روٹی بنوا کر بیگ کے اندر رکھتے تھے۔ بیگ کے اندر جب رکھتے تھے
اور اس کے بعد اس کو چھپا دیا جاتا تھا اور بچوں کو کہا جاتا تھا اس کو ڈھونڈو میں تم کو انعام دوں گا. اور اس بیگ کا جو نام ہوتا ہے عبرانی کے اندر ایفیکومین. سنیں میری بات کو, یہ سٹڈی آپ کو کم لوگ ہی دیں گے. ایفیکومین اس بیگ کا نام ہوتا تھا عبرانی کے اندر, اور ایفیکومین کا مطلب ہوتا ہے وہ واپس آئے گا. کون واپس آئے گا؟ وہ واپس آئے گا. یہودی ربی اس بات کو آج تک کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے واپس کون آئے گا. بیگ کا مطلب ہے ایفیکومین, ان کو پتہ نہیں ہے واپس کون آئے گا, اس کا مطلب ہے واپس آئے گا. لیکن جیسے ہی اس روٹی کو چھپا دیا جاتا تھا, لپیٹ کر چھپا دیا جاتا, بچوں کو اگر ڈھونڈو, اور جو بچہ ڈھونڈ کر لاتا تھا اس کو انعام دیا جاتا تھا. اسی طرح میرے اور آپ کے یسوع مسیح کو چھپا کر رکھا گیا. یسوع نے کہا تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے ڈھونڈ لو گے. عورت جب بچہ جنتی ہے تو غمگین ہوتی ہے, لیکن جب بچہ اس دنیا میں آ چکتا ہے تو وہ اس غم کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا. آپ جانتے ہیں نا, عورت مریم مگدلینی کیا کر رہی تھی؟ وہ کہتی تھی کہ یہ باغ کا مالی ہے, اور اس کو کہتی اگر تو نے اس کو چھپایا تو مجھے دے دے, میں اس کی لاش کو لے جاؤں. وہ کیا کر رہی تھی؟ ڈھونڈ رہی تھی. یسوع مسیح کو روٹی کی طرح لپیٹ کر قبر کے اندر رکھا گیا, اور اس کے بعد شاگردوں نے ڈھونڈا, تلاش کیا. یسوع جب مل گیا اس نے اس کو روح القدس دیا. روح القدس دیا کہاں پر لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں چیپٹر کے اندر لکھا ہوا ہے. اس نے ان پر روح پھونکا اور کہا کہ روح القدس انعام ملو. ہاللیلویا. ایفیکومین بیگ کے اندر روٹی کو چھپا دیا جاتا تھا. اسی طرح حقیقی روٹی جو آسمان سے اتری, اس روٹی کو بھی چھپا کر رکھ دیا گیا, کفن میں چھپا کر, کپڑے میں چھپا کر رکھ دیا گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ حقیقی روٹی جس کو مل جاتی ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. اس کے ساتھ انعام بھی اس کو ملتا ہے. آپ جب یسوع کو تلاش کر لیں گے, آپ جب یسوع مسیح کو پا لیں گے تو روح القدس آپ کو انعام میں مل جائے گا. بچوں کو کہا جاتا ہے کہ میں اس روٹی کو ڈھونڈو, انعام دیا جائے گا. جس نے یسوع مسیح کو پا لیا, یسوع مسیح جو کہ زندگی کی روٹی ہے, حقیقی زندگی کی روٹی ہے, جو اس کو پا لیتا ہے اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ کی زندگی کا انعام آ جاتا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, آج ہم نے اس بات کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے. بائبل مقدس ہمیں صاف ثبوت دیتی ہے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور جو یہ کہتا ہے یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا, اس کا ایمان مردہ ہے, اس کی منادی بھی مردہ ہے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اگر یسوع جی نہیں اٹھا ہمارا ایمان بے فائدہ ہے, ہماری منادی بے فائدہ ہے. ہم مسیح اس بات پر اقرار کرتے ہیں یسوع فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور نہ صرف مردوں میں سے جی اٹھا ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑی گروہ کر لے کر زندہ ہوا ہے. اکیلا زندہ نہیں ہوا, لکھا کہ اس کے زندہ ہونے کے بعد بہت سارے مقدسین یروشلم کے اندر نظر آئے ہیں. وہ اکیلا زندہ نہیں ہوا. اس نے کہا تھا کہ دانا زمین میں دب کر مر جاتا ہے اور اس کے بعد بہت سارا پھل لے کر آتا ہے. آخری بات کرتا ہوں, گندم کا دانہ آپ ایک زمین کے اندر بوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کتنے دانے نکلتے ہیں. اسی طرح ایک میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح زمین کے اندر گیا اور اس کے ساتھ بہت سارے مقدسین زمین میں سے نکل کر زندہ ہوئے ہیں. ہاللیلویا. اس نے کہا میں جیتا ہوں تو تم بھی جیتے رہو گے. میں نے قبر پر موت پر فتح پائی ہے, تمہاری بھی قبریں خالی ہو جائیں گی. سو خداوند آپ سب کو اس کلام کو وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے. آمین.